प्रेज द लॉर्ड। नई सुबह में, नए मसा और नई हजूरी में खुदा के जलाल और उसकी मदद से आज के दिन का आगाज करते हैं। मैं वो आपका पास्टर सरफराज रहमत, और आज हम ज़बूर 61 की तरफ बढ़ेंगे। और 61 को मैं जब खुदा उनके कलाम से पढ़ रहा था तो यहाँ पे लिखा है मुहाफ़ज़त के लिए दरख्वास्त, यानी उसके लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहा है खुदा का बंदा दाऊद। तो उसकी पहली 3 आयतें बड़ी पावरफुल, ज़ोरदार हैं, जिसमें वो खुदा से अपनी पनाह के लिए दरख्वास्त करता है। और वो कुछ यूं है कि ऐ खुदा, मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसुर्दा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान में ले चल जो मुझसे ऊंची है। उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। दुश्मन से बचने के लिए खुदा ना सिर्फ हमारी पनाह रहा है, बल्कि दुश्मन से बचने के लिए हमारा ऊंचा बुर्ज है। ऊंचा बुर्ज, ऊंची दीवार, जिसके वसीला से हम दुश्मनों के तीरों से, उनके हमलों से, उनकी मिसाइल से, उनके अटैक से खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और ये दुश्मन जिस्मानी नहीं, ये दुश्मन रूहानी है। और इसका जिक्र आपको मिलेगा इफ्सियों 6 बाब की 10वीं आयत से, क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त नहीं, बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी पनाह है, जो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमें हमारे दुश्मन से बचाने की कुदरत रखता है। तो इसलिए दाऊद कहता है कि मैं हमेशा तेरे खैमा में रहूंगा, क्योंकि तू मेरी पनाह है ना। तेरे बिना मैं बच ही नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा तेरी पनाह में, खैमा में रहूंगा और तेरे परों के साया में पनाह लूंगा। आपको पता है, बनी इस्राएल कौम को भी खुदावंद यीशु मसीह ने ऑफर की थी कि मैंने बारहा चाहा कि तुझे अपने परों के नीचे छुपा लूं, लेकिन तूने ना चाहा। लेकिन दाऊद, देखिए रूल कुदस की कुदरत से, वो खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफे की बात करता है। और ये आयत नंबर 5 से दाऊद बात करने लगा। जरा ये गौर से सुनिए। क्योंकि ऐ खुदा, तूने मेरी मन्नतें कबूल की, जो कुछ मैंने दरख्वास्त की तूने उसको कबूल किया। तूने मुझे उन लोगों की सी मेरास बख्शी है जो तेरे नाम से डरते हैं। आप अंदाजा कीजिए, दाऊद रूह में अपनी मेरास को देख रहा है, अपनी मलकियत को देख रहा है, अपनी जायदाद को देख रहा है, अपने रिवार्ड को देख रहा है कि ऐ खुदावंद, जो तेरे नाम से डरते और तेरे प्यार में पिन्हा रहते हैं, मुझे उन लोगों की सी मिरास जो है वो तेरी वजह से हासिल है। 6 आयत से वो पेशन गोई करता है कि कौन है जो हमारी मिरास बना है। सुनिए, आयत नंबर 6 में लिखा है, तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। वो खुदा के हजूर हमेशा कायम रहेगा। आपको पता है, जब यीशु मसीह को सलीब किया गया था तो यहां पर पेशन गोई के तौर पर दाऊद बादशाह ये कह रहा है कि तू एक ऐसे बादशाह को लेकर आ रहा है जिसकी उम्र को तू दराज करेगा और जो उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। वो खुदा के हजूर हमेशा कायम रहेगा, तो शफकत और सच्चाई को उसकी हिफाजत के लिए मुहैया करेगा। यूं मैं हमेशा तेरी मदद सराई करूंगा, ताकि रोजाना अपनी मन्नतें पूरी करूं। जब यीशु मसीह को कुर्बान किया गया कफारे के लिए, सुनिए, उसकी सलीब के ऊपर एक अबारत लिख के लगाई गई थी, और वो ये थी कि ये यहूदियों का बादशाह है। और उन्होंने मना किया कि तू ये क्यों लिख रहा है, हम इसको अपना बादशाह कबूल नहीं कर रहे, हम इसको नहीं मानते अपना बादशाह।
لیکن اس وقت کے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ ہم نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا، اب تم اس کو مانو یا نہ مانو، اس کی تختی اوپر لکھ دی گئی ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے تو یہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے 6 آیت میں، تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا اور وہ بادشاہ خدا کے حضور میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ او پریز دا لارڈ، خدا ان کی شکر گزاری ہے۔ اور یہ بادشاہ نئے عہد نامے میں آپ کو دکھاتا ہوں، سنیے۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ وہاں داؤد کہتا ہے کہ میں تیرے سبب سے اس میراث کا حصہ پاؤں گا جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں جو خدا اپنے بچوں پر اپنا رحم اور فضل کر کے اور سچائی کے وسیلہ سے، خدا دنیا کو اپنی محبت اور اپنا پیار دکھانے کے وسیلہ سے نور میں مقدسوں کے ساتھ ہماری میراث کا حصہ بننے کے لیے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو بھیجتا ہے، تاکہ ہم یسوع مسیح میں اس کی میراث کا حصہ پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ اس بادشاہ کی عمر کی درازی کی بات داؤد کر رہا ہے زبور 61 کے اندر۔ اور میں اور آپ کیسے خوش نصیب وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو خدا نے تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں۔ اور آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح نے کلام سنانا شروع کیا تو یسوع مسیح نے واز کا سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور مرکز کا مصنف تو یہاں تک لکھ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی تمہارے بیچ میں آ چکی ہے، اور اس بادشاہی کا نام ہے یسوع۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، وہ ہمارے درمیان آ گیا۔ نہ صرف وہ ہمیں اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے، اگلی بات سنیے جو بہت پاورفل ہے۔ ہمیں لکھا ہے جس میں بادشاہی میں داخل ہونے کے وسیلہ سے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے، ہوگی نہیں لفظ لکھا ہوا ہے، پریزنٹ ٹینس ہے۔ ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، بلکہ 13ویں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، اور 14ویں آیت جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آگے ذرا 15 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں جو بہت ہی زور آور باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنی اور سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں اس کی پہچان، اس کی ذات کا مکاشفہ بھی تو لیجئے کہ وہ ہے کون ہے۔ لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، جس خدا کو کبھی کسی نے نہیں نہ دیکھا، وہ اس خدا کی صورت ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود یعنی موجود ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے ہمارے درمیان آیا تو پھر اسی کو ہم دیکھتے ہیں، نہیں، لکھا ہے وہ کلمے اور روح کی صورت میں پہلے سے باپ کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے یونا کی مصنف لکھتا ہے کہ وہ باپ میں سے نکلا ہے، یعنی وہ کلمے میں سے کلمہ نکلا ہے، اس لیے وہ پہلے سے موجود تھا، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ یہی میں بات کہہ رہا تھا نا کہ وہ پہلے موجود ہے، تو دیکھیے یہاں پہ لکھا بھی آ گیا، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ خدا پرزرو کرتا ہے ہر ایک چیز کو، اس کے اندر محفوظ کر لیتا، اور آگے لکھا ہوا ہے اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ جیزس از دا ہیڈ آف دا چرچ، کلیسیا کا سر ہے،
Jesus is the head of Jesus Family Church. Hallelujah. Head Jesus ہے. Jesus is the head of the JFC یعنی Jesus Family Church کا head یسوع، کلیسیا کا سر یسوع ہے. Hallelujah. وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو. یہ کلوتے اور پلوٹے کا میں کئی دفعہ مطلب سمجھا چکا ہوں، لیکن یہاں پر ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں. جب یسوع مسیح مجسم کلمے کی پیدائش ہو کر یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت میں آیا تو وہ اکلوتا تھا، لیکن جب اس نے ہمارا کفارہ دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے اور تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر ہمیں گناہوں کی معافی اس نے جب دلائی، تو پھر اس نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے قدرت کے ساتھ یہ اختیار پایا کہ وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اور یہ رومیو پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے. لیکن وہ پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اور جب وہ قدرت کے ساتھ بیٹا ٹھہرا تو بائبل کہتی ہے اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ بھی اس قدرت کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوگا، اور اس سبب سے وہ اپنے گناہوں کی مخلصی حاصل کرے گا اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے گا. اور اس سبب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پلوٹا بن گیا، اور جتنے ہم اس کے بعد کلمے کی پیدائش سے نئے غسل لیتے رہتے ہیں، نئی پیدائش میں نیا انسان بنتے چلے جاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے بعد وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور اس نے مجھے اور آپ کو روح القدس کے وسیلہ سے یہ فضل اور توفیق بخش دی ہے کہ ہم اسے ابا یعنی اب باپ کہہ کر پکار سکیں. تو جب ہم اسے ابا اور باپ کہتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کے بعد وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں جو یسوع کی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی فتح کے بعد اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے. اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا تاکہ سب باتوں کا اس کا اول درجہ ہو. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری مموری اسی یعنی یسوع میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے اس نے ہماری صلح کرا دی ہے، سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ یعنی یسوع کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں. اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا. یعنی میرا اور آپ کا جو غیر قومیں تھے، جو پہلے خارج تھے، برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب، بے الزام، یہ 3 باتیں یاد رکھے. اس نے ہمیں مقدس بنایا ہے، اس نے ہمیں بے عیب بنایا ہے، اس نے ہمیں بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے. اس نے اپنے سامنے ہمیں حاضر کر لیا. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ ہوا کیا ہے؟ بڑا کام کیا ہوا ہے؟ ہمیں مقدس بنایا گیا، ہمیں بے عیب بنایا گیا، ہمیں بے الزام بنایا گیا، تاکہ ہم خدا کے ساتھ حاضر کیے جائیں. لیکن اب شرط ہے کہ تم اس کے لیے شرط کیا رکھی ہے خدا نے؟ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو. اگر ہم آج تک یسوع کی منادی یا اس کے ایمان کی اس خوبصورت جو آفر ہے اس کو ہم اپنی روح کا حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم مقدس بھی ہیں، بے عیب بھی ہیں، ہم بے الزام بھی ہیں، جس کی منادی آسمان کے نیچے تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پالوس اسی کا خادم بنا. خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ بڑی برکت بخشے. اور جیسے داؤد نے پروفیسی کر کے یا پیشن گوئی کر کے اس نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا جو ہمیشہ خدا کے حضور رہے گا، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، خداوند ہے. اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں ہم اس بادشاہ کی قوم کا حصہ بن رہے ہیں جس کا داؤد 61 زبور میں اقرار کر رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو کہنا چاہیے خداوند میں جو ہمیشہ بادشاہ تیری حضوری میں ہے اس کی قوم کا حصہ ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے.